मा कान हदीसन युफ्तरा वलाकिन तस्दीक़ अल्लज़ी बैन यदैहि व तफ़सील कुल्लि शैइन व हुदन व रहमतुल लिक़ौमिन युमिनून। तफ़सील कुल्लि शै, ये टुकड़ा इनको मिल गया और इन्होंने इस टुकड़े को अपने मौक़िफ़ की तायीद में घसीट लिया। कह रहे हैं देखो कुरान कहता है कि इसमें हर चीज की तफसील है। अब तफसील के लिए तफसील की जरूरत तहसील हासिल है। तफसील के बारे में जब अल्लाह तबारक तआला ने खुद कह दिया कि कुरान में हर चीज की तफसील है, तो तफसील की तफसील तहसील हासिल, और तहसील हासिल हमाकत। लिहाजा कोई आदमी अगर अहादीस को हुज्जत मानता है अल्लाह की किताब के बाद, तो वो तहसील हासिल को मानता है, जो एक हमाकत है। जवाब उसका यह है कि कुल्ल शै से मुराद यहां जो लफ्ज कुल है, कुल हकीकी इस्तिगराक के मफहूम में यहां नहीं है। अगर हकीकी इस्तिगराक के मफहूम में ले लेंगे तो वहां मलके सबा के बारे में जो जुमला अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, उस जुमले का क्या करेंगे? वो ऊतियत मिन कुल्ल शै, उसे हर चीज दे दी गई थी। जबकि यह मुसल्लम है कि उस वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास लवाज़िमात जिंदगी इतने ज्यादा थे कि उसका उश्रे अशीर भी मलके सबा के पास नहीं था, और उसके लिए यह जुमला इस्तेमाल किया गया, वो ऊतियत मिन कुल्ल शै, हर चीज उसे दे दी गई है। जाहिर है कि यहां लफ्ज कुल अपने हकीकी मफहूम इस्तिगराक आम के लिए नहीं है, जो अपने तमाम अफराद को शामिल कर ले। यहां भी कुल अपने हकीकी मफहूम इस्तिगराक आम के माने में नहीं है, बल्कि यहां कुल से मुराद कुछ खास चीजें हैं। खास चीजें, वो खास चीजें क्या है? दीन के बुनियादी उसूल और दीन के मुहिम्मात, दो चीजें। क्या? दीन के अहम उसूल और दीन के मुहिम्मात, यानी जो अकायद से मुताल्लिक उसूल हैं उसकी पूरी तफसील कर दी गई है। अहम अहम जो जिंदगी के मसाइल हैं, उन अहम अहम मसाइल को वाज़ेह कर दिया गया है। बस दीन के बुनियादी उसूलों को तफसील से बयान कर दिया गया है। इंसानी जिंदगी के लिए जो मसाइल बहुत अहमियत रखते हैं, इन मुहिम्मात मसाइल को पूरी तरह तफसील से बयान कर दिया गया है। यह मतलब है हर हर जुज़ई को कुरान में तफसीलन बयान नहीं किया गया है। उसकी तफसील यह है, उसका सबब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, अकीमुस सलात कहा है, नमाज की तफसील नहीं है। वह आतु ज़कात कहा है, ज़कात किस तरह अदा की जाए, साल गुजरना चाहिए कि नहीं गुजरना चाहिए, साल गुजरने के बाद कितना ज़कात देना चाहिए, इसकी भी तफसील नहीं है। हज एक मखसूस इबादत, हज का लुग़वी माना इरादा होता है, इसकी तफसील कुरान में नहीं है। इसी तरीके से रोजा, इसकी भी तफसील कुरान हकीम में मौजूद नहीं है। तो आप कैसे कह देंगे कि यहां तफसीला कुल्ले शय में कुल से मुराद उसका हकीकी माना जो इस्तिगराक के लिए आता है वो है? माना जो इस्तिगराक का वो मफहूम इस्तिगराक का नहीं मुराद लिया जा सकता, इसलिए कि ये तमाम के तमाम इस्तिहाले मौजूद हैं। नमाज की तफसील नहीं है, ज़कात की तफसील नहीं है, हज की तफसील नहीं है, रोजे की तफसील नहीं है, और बहुत सारे जिंदगी के जो शोबे हैं, जैसे मुआशरत का शोबा है, मईशत का शोबा है, सियासत का शोबा है, इबादत का शोबा ही ले लीजिए, अखलाकियात का शोबा ले लीजिए, हर एक के बारे में तमाम जुज़इयात वो कुरान हकीम में मौजूद नहीं है। इसकी तफसील जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में मिलती हैं। अच्छा, ये कहते हैं कि अहादीस शरीफा ये कुरान के बाद दूसरा माखज़ शरई नहीं है। कुरान की एक आयत देखिए कितनी अजीब है। अल्लाह फरमाता है वअंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। मैं जोर डाल रहा हूं मा नुज़्ज़िला इलैहिम पर। ग्रामर का मामूली तालिब इल्म जानता है, अरबी ग्रामर का जानने वाला तालिब इल्म, कि मा नुज़्ज़िला इलैहिम ये लितुबय्यिना का मफ़ूल बिही है। तर्जमा करते हैं हम एक एक लफ्ज का। वअंज़लना इलैका ज़िक्र, और नाजिल किया हमने तेरे ऊपर ऐ मेरे रसूल क्या? जिक्र, कुरान। अच्छा, यहां जिक्र से मुराद कुरान है।
ذکر نادل کیا کائے کے لیے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ تو لوگوں کے سامنے ایکسپلینیشن کر دے، تبیین کر دے. تبیین کا مطلب ایکسپلینیشن، توضیح کر دے، کھول کھول کر بیان کر دے. کس کو؟ ما نزل الیہم کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ما نزل الیہم یہ قرآن ہے، اور تبیین کھول کھول کر بیان کرنا یہ دوسری چیز ہے. ما نزل الیہم سے مراد قرآن، اور تبیین سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت. یہاں خود قرآن تبیین سے الگ ہو گیا ہے. تبیین رسول الگ ہے اور قرآن الگ ہے. اور اس کی تائید 2 آیتوں سے ہوتی ہے. پہلی آیت الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. پہلے کہا گیا کہ وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول کی، یہ کہا گیا. اور چلتے چلتے آخر میں یہ کہا گیا فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه. تو جن لوگوں نے اتباع رسول کیا اور جن لوگوں نے اتباع نور کیا، خلاصہ اس آیت کریمہ کا، جن لوگوں نے اتباع رسول کیا اور اتباع نور کیا، یہ نور سے مراد قرآن. اتباع نور اور اتباع رسول کے درمیان واو فصل ہے، عطف ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتباع رسول الگ ہے اور اتباع نور الگ ہے، اور اتباع نور کو اتباع رسول کی روشنی میں دیکھا جائے گا اور سمجھا جائے گا. تو یہاں خود حدیث قرآن سے الگ ہو گئی ہے. دوسری آیت حواریین کا قول جو دعا کی شکل میں ہے، اس کو اللہ نے نقل فرمایا ہے سورہ آل عمران میں. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. اے ہمارے رب، ہم بما انزلت پر ایمان لائے. بما انزلت سے مراد انجیل. واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی اتباع کی. اگر بما انزلت پر ایمان کافی ہوتا تو واتبعنا رسول کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بما انزلت پر ایمان لانے کے بعد اتباع رسول کی جائے گی. اتباع رسول سے کوئی آدمی بے نیاز نہیں ہو سکتا. صرف ایمان بما انزلتا کافی نہیں ہے، اتباع رسول ضروری ہے. اور بما انزلتا اور اتباع رسول کے درمیان واو کی فصل ہے. ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا الرسول. اب بما انزلتا پر ایمان کافی نہیں بلکہ اتباع رسول ضروری ہے، اور بما انزلتا کو اتباع رسول کی روشنی میں سمجھا جائے گا. اللہ اکبر. ایک سوال ان کی طرف سے بہت گہرا کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ بالکل سطحی ہے. سوال کیا ہے کہ قرآن میں کوئی ضعیف آیت نہیں، کوئی صحیح آیت نہیں، ساری کی ساری آیتیں صحیح ہیں، اور حدیثوں کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں ضعیف بھی ہے اور صحیح بھی ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ جو ضعیف احادیث ہیں ان کو تو محدثین نے صحیح سے الگ کر دیا ہے. اب صحیح کے اوپر عمل کرنے میں کیا دشواری ہے؟ اگر تم ضعیف حدیثوں کے صحیح حدیثوں میں مکس ہونے کی وجہ سے اگر تمام احادیث کو نہیں مانتے تو یہ تو ایسے ہی ہوا کہ تمہارے خزانے میں چند کھوٹے سکے موجود تھے تو آپ نے کیا کیا؟ پورا خزانہ دریا برد کر دیا. ایسا آدمی احمق کے سوا اور کون ہو سکتا ہے کہ جس کے خزانے میں چند کھوٹے سکے ہوں، ان کے ساتھ ان کے مکس ہونے کی وجہ سے صحیح سونے اور چاندی میں پورے کے پورے خزانے کو دریا برد کر دیتا ہے. اور کیا کوئی عقل مند اور زیرک اور ہوش مند آدمی یہ کہہ سکتا ہے یا یہ کر سکتا ہے کہ چونکہ بازار میں کچھ نقلی نوٹیں بھی چل رہی ہیں لہذا ملک کی تمام
آتش کر دیا جائے، جلا دیا جائے۔ اب جو آدمی ایسا کرے گا، حکومت کتنے ڈنڈے مارے گی اس کو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، کہ چونکہ بازار میں بھی نوٹیں چل رہی ہیں، لہذا حکومت کی طرف سے بھی جو نوٹیں چھپتی ہیں ان کرنسیوں کو بھی اٹھا کر کے نظر آتش کر دیا جائے۔ کیا کوئی عقل مند آدمی ایسا کر سکتا ہے؟ لہذا صحیح احادیث کے اندر اگر کچھ حدیثیں ضعیف بھی مل گئی ہیں تو ان کو الگ کر لو، جیسے کہ صحیح سکوں کے ساتھ کھوٹے سکے جو ملے رہتے، کھوٹے سکوں کو الگ کر دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے، اور اچھے سکوں کو لے لیا جاتا ہے۔ اور ذرا آگے بڑھ کر کے یہ مثال بھی پیش کر سکتے ہو کہ ایک مریض مر رہا ہے، ڈاکٹر نے اس کے تعلق سے کچھ دوائیاں لکھ کر کے دی ہوئی ہیں، بازار میں جب ہم جاتے ہیں تو ایک آدمی بولتا ہے ارے بھائی بازار میں نقلی دوائیاں بہت زیادہ چل رہی ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ مریض کو اس کے بستر مرگ کے اوپر مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا کہ آپ تحقیق کریں گے، تلاش کریں گے اور اس دوا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو صحیح کمپنی ہے اس صحیح کمپنی کی دوا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب دواؤں کے معاملے میں ایسا ہے تو یہ معاملہ تو جنت اور جہنم کا ہے، لہذا تھوڑا سا اگر آپ غور کریں گے، تھوڑی سی فکر کریں گے تو آپ کے اوپر صحیح حدیث اور ضعیف حدیث کا ہونا بالکل واضح ہو جائے گا۔ لہذا یہ کوئی دلیل نہیں ہے ان کے موقف کی تائید میں جسے قابل اعتنا سمجھا جائے، درخور اعتنا سمجھا جائے۔ ایک دلیل اور پیش کرتے ہیں کہ احادیث یہ امت مسلمہ میں افتراق کا سبب ہے۔ قرآن اگر خالی ہوتا، اسی پر عمل کیا جاتا تو یہ اختلاف نہ ہوتا۔ جتنے بھی اختلافات امت کے اندر ہوئے ہیں سب کے سب حدیثوں کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ضعیف حدیثیں بھی ہیں، صحیح حدیثیں بھی ہیں۔ اب صحیح حدیثوں کو چھوڑ کر کے کوئی آدمی اگر کمزور حدیثوں کو لے لے گا تب تمہارا تھوڑا بہت اختلاف تو پیدا ہوگا، اور جو آج اختلافات موجود ہیں اسی بنیاد پر ہیں۔ صحیح حدیث کسی صحیح حدیث سے ٹکراتی نہیں ہے، کوئی صحیح حدیث کسی قرآن کی آیت سے نہیں ٹکراتی ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین ہے کہ امت میں جو اختلاف ہوا ہے وہ بعض لوگوں، ان میں فقہا بھی ہیں، ان میں علماء بھی ہیں، اس میں مفسرین بھی ہیں، ان کے کچھ نظریاتی اختلاف کی وجہ سے، ان کے کچھ اجتہادات کی وجہ سے اختلاف ہو گیا ہے، اور کچھ ناہنجار لوگوں نے اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے حدیثوں کو اپنا ہدف بنایا اور وہاں اختلاف ہو گیا۔ ورنہ اختلاف کا براہ راست نہ تو قرآن سے کوئی تعلق ہے اور نہ حدیث سے کوئی تعلق ہے۔ اور اگر یہ مانتے ہو کہ حدیثوں میں اختلاف ہے اس وجہ سے ہم حدیثوں کو نہیں مانتے، تو یہ اس طریقے کا اختلاف تو قرآن میں بھی ہم دکھا سکتے ہیں آپ کو۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، طلاق شدہ عورتیں انتظار کریں 3 قروء۔ امام شافعی کہتے ہیں یہاں قرء سے مراد طہر ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہیں کہ اس سے مراد حیض ہے۔ یہ مسئلہ آج تک حل نہیں ہو سکا ہے، اختلاف تو موجود ہے، یہ اختلاف تو موجود ہے۔ تو یہ اختلاف جو ہوا ہے یہ قرآن میں اختلاف ہے اس وجہ سے نہیں ہوا، اختلاف جو ہوا ہے حدیث میں اختلاف کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ اختلاف لوگوں کے افہام اور عقول کے اندر اختلاف کی وجہ سے ہوا ہے۔ لوگوں کی عقلیں مختلف تھی، لوگوں کے افہام مختلف تھے۔